अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारिस अमीन खान। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है कि पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी सेनेट का नया चेयरमैन कौन होगा। इस वक्त नए चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर है। देखने में यह आता है कि मीडिया और बिलखुसूस सोशल मीडिया पर जितना भी हंगामा बरपा हो, जमातों को सेनेट इंतखाबात में सियासी बयानिए, इख्तलाफात और अपने ही बताए गए जरी उसूलों से भी बाज दफा नजरें चुरानी पड़ जाती हैं। ऐवान बाला के इन इंतखाबात में नामुमकिन भी मुमकिन होने का इम्कान मौजूद रहता है। उसकी बड़ी मिसाल तो खुद इस वक्त चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रजा गीलानी और सादिक संजरानी ही हैं, जो इस कदर पेचीदा इंतखाबी मुकाबले में अपसेट देने के हवाले से अब एक अलग पहचान रखने लगे हैं। ओपोजिशन अराकीन की कम तादाद के बावजूद यूसुफ रजा गीलानी वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए खजाना अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त देकर सेनेटर बनने में कामयाब हुए और अब वो चेयरमैन सेनेट की दौड़ में भी बेहतर पोजीशन में नजर आते हैं। इस वक्त ओपोजिशन को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने के लिए बजाहिर 51 वोटों की अक्सरियत हासिल है, मगर यह वोटिंग खुफिया राय शुमारी से होगी और इसमें नताइज का ग्राफ गैर मुतवक्का तौर पर बदल भी जाता है। जब सादिक संजरानी पहली बार आजाद हैसियत से बलोचिस्तान से सेनेट तक पहुंच गए, जिसके बाद वो ओपोजिशन की एक बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों की हिमायत हासिल करने के 3 साल के लिए चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। सेनेट में ओपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद इन पर अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, जो नाकाम हो गई। अपनी 3 बरस की मुद्दत पूरी करने के बाद वो अब दूसरी मर्तबा सेनेट के चेयरमैन के लिए हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। इस बार फर्क यह है कि इनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एक तजुर्बेकार सियासतदान मैदान में मौजूद हैं, जिनकी वजारत उज़्मा के दौरान हफीज शेख की तरह सादिक संजरानी ने भी उनकी मातहत काम किया। सादिक संजरानी की अहमियत को उजागर करने के लिए वजीर दाखिला शेख रशीद को यह वाज़ेह करना पड़ा कि सादिक संजरानी न सिर्फ हुकूमत के उम्मीदवार हैं, बल्कि वो रियासत के भी उम्मीदवार हैं। इस वक्त हुकूमती तर्जुमान ये दावे कर रहे हैं कि उन्हें अक्सरियत की हिमायत हासिल हो चुकी है, लेकिन इन दावों से कबल इस वक्त सेनेट में छोटी जमातों की गैर मामूली अहमियत का जायजा लेना इंतहाई जरूरी अमल है। इस वक्त 100 के ऐवान में चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के लिए 51 वोट दरकार है। बज़ाहिर नंबर गेम में इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद ओपोजिशन से पीछे है, मगर ओपोजिशन इत्तेहाद के लिए जमात इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी इंतहाई अहमियत की हामिल है। ओपोजिशन के पास इस वक्त सेनेट में 52 वोट हैं, जिनमें से 20 सेनेटर्स का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जबकि 18 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं। उसके अलावा 5 सेनेटर्स का ताल्लुक JUI फे से है। अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी के पास 2-2, जबकि जमात इस्लामी, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल और एक आजाद उम्मीदवार के पास 1-1 वोट मौजूद है। यहां एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर शमीम आफरीदी आजाद हैसियत में फाटा से सेनेटर मुंतखब हुए थे। फाटा की खुसूसी हैसियत खत्म होने और उसके इलाके के खैबर पख्तूनख्वा में जम होने के बाद उनका अब सेनेट में वोट कहां जाता है, यह भी एक अहम सवाल है। यहां पर एक बात यह भी देखने में जरूरी है कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार चूंकि लंदन में इस वक्त तक मुकीम हैं और वो पाकिस्तान के सेनेट के सिटिंग सेनेटर हैं, अगर उनका वोट न गिना जाए तो ओपोजिशन के पास कुल नशिस्तें 51 रह जाती हैं। अभी जमात इस्लामी ने ऐलान नहीं किया है कि वो सेनेट में हुकूमत का साथ देगी या ओपोजिशन में रहते हुए ओपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार यूसुफ रजा गीलानी को वोट देगी। अगर जमात इस्लामी वोटिंग के अमल से इज्तनाब करे तो ओपोजिशन की तादाद 50 बनती है और यूं यूसुफ रजा गीलानी इस वक्त तक चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकते जब तक जमात इस्लामी या हुकूमती इत्तेहाद में से कोई उन्हें वोट नहीं डालता।
جماعت اسلامی نے سینٹ کے حالیہ انتخاب میں وفاق اور سندھ سے حصہ نہیں لیا۔ اس سے قبل بھی جب اپوزیشن کے اتحاد نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی تو جماعت اسلامی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے بقول ANP مکمل طور پر اپوزیشن اتحاد کے ساتھ ہے۔ ان کے مطابق ANP نے PDM کے مشاورتی اجلاس میں بھی واضح طور پر کہا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن کے امیدواروں کی حمایت کرے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بلوچستان میں عوامی نیشنل پارٹی ANP اور تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی اتحادی ہے اور ANP کے بلوچستان سے نو منتخب سینیٹر عمر فاروق کو حکومتی جماعت باپ کی بھی حمایت حاصل رہی ہے۔ ANP کے رہنما زاہد خان کے مطابق اتحاد تو بنتے رہتے ہیں مگر ANP اصولی طور پر اپوزیشن کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے اور اگر حکومت کے خلاف لانگ مارچ ہوگا تو ANP اس کا بھی حصہ ہوگی۔ آج اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، جناب بلال عباسی صاحب۔ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بلال عباسی صاحب۔ سر یہ بتائیے گا کہ سینٹ کے اس انتخابات میں چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، انتہائی اہم یہ سلسلہ ہے، مرحلہ ہے، جماعت اسلامی کس طرف ہم دیکھ سکیں گے کہ کہاں پر وہ ووٹ کاسٹ کر رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ می ہیئر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی جو ہے وہ سادگی سے بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ سینٹ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جیسے اگر دیکھا جائے، کیونکہ دیکھیے ایک جانب جماعت اسلامی کو جب جماعت اسلامی حکومتی اتحاد کو یا اپوزیشن کے اتحاد کو، جماعت اسلامی جب جو ہے وہ اصولوں کی بنیاد پہ ان دونوں سے جب اختلاف کرتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ریئل اپوزیشن ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور لیکن ہم اپوزیشن کے جو بظاہر جو ایک اتحاد بنا ہوا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، ہم اس کا حصہ بھی ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ تو جب دونوں کا ہم انکار کرتے ہیں تو معروف بیانیہ یہ ترتیب دیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، جماعت اسلامی جو ہے وہ رانگ سائڈ پہ کھڑی ہے۔ جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے اور آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ دراصل جو حقیقت ہوتی ہے وہ حمایت اور مخالفت دونوں پہلوؤں سے مختلف ہوتی ہے، اور حمایت اور مخالفت دونوں کے جو پہلو ہوتے ہیں وہ کچھ سینٹیمنٹس کے تحت ہوتے ہیں، کچھ مفادات کے تحت ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں اس وقت کہ اگر جماعت اسلامی نے، پہلی بات یہ ہے جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ایز اے پارٹی ابھی تک ڈیسیژن نہیں کیا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دے گی، اور اس حوالے سے پوری مشاورت جاری ہے اور اس کی پالیسی سٹیٹمنٹ انشاءاللہ مرکز جماعت یا سراج الحق صاحب انشاءاللہ دیں گے۔ لیکن جو اس پہ یہ پہلو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے حارث صاحب، وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی حکومت کے ساتھ تو بہرحال نہیں ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، جماعت اسلامی حکومت کے ساتھ تو بہرحال نہیں ہے۔ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس کون ہیں، وہ کس قدر امانت دار ہیں، وہ کس قدر اس لائق ہیں کہ جماعت اسلامی کا نہ جھکنے اور نہ بکنے والا ووٹ حاصل کرنے کی وہ اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، جماعت اسلامی شاید ووٹ ہی کاسٹ نہ کرے۔ اس بات کا بھی، یہ بھی خارج از امکان نہیں ہے۔ لیکن جو چیز میں نے آپ کو کہا کہ جس کے بارے میں لیسٹ فیوریٹزم پایا جاتا ہے جماعت اسلامی کے اندر، وہ تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی دس ول بی دا ورسٹ آپشن فار جماعت اسلامی کہ جماعت اسلامی اگر حکومتی اتحاد کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے، کیونکہ حکومت نے جو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے مطلب حکومت کو تو جماعت اسلامی کا ووٹ نہیں جانا۔ اب بات رہ جاتی ہے دو طرف، یا تو آپ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے یا یوسف رضا گیلانی کے حق میں ووٹ جائے گا۔ دیکھیے میں رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے میں نے پہلے بات کلیئر کی ہے کہ پالیسی سٹیٹمنٹ تو عملہ کے اجلاس کے بعد ہوگا، اور شورا عملہ کے اجلاس کے بعد امیر جماعت پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے۔ لیکن جو حالات بتا رہے ہیں وہ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ تو جو اس کے اپنے ساتھی ہیں
وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حکومت تو بھلے دعوے جو بھی ہوں، لیکن حقائق یہ ہیں کہ حکومت کو تو یہ بھی اعتماد نہیں ہے کہ ان کے اپنے کینڈیڈیٹس بھی اپنے جو ممبران ہیں اسمبلی ہے وہ بھی ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. حکومت کا تو یہ برا حال ہے. تو ایسے میں ایک ناکام حکومت کو ووٹ دینا تو بہت ہی مشکل فیصلہ ہوگا نا. بلال عباسی صاحب، ناکام حکومت کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس وقت جماعت اسلامی نے ان تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے حق میں گئی تھی. نہیں، حق میں نہیں. ریکارڈ درست کر لیجئے. مطلب جب آپ ان کے فیور میں نہیں گئے اس کا مطلب آپ ان کو پسند کرتے ہیں. اگر ہم ان کے اگینسٹ نہیں گئے تو اٹ ڈز ناٹ مین. دیکھیے اب چیزیں بدل رہی ہیں، وہ نہیں ہے کہ الخاموشی نیم رضا، وہ اب چیزیں بدل گئی ہیں. حقائق یہ ہیں کہ ہمارا غیر جانبدار ہونا دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نہ اس طرف کے چور کو مانتے ہیں نہ اس طرف کے چور کو. حکومت اور جو پی ڈی ایم ہے، میں اپوزیشن نہیں کہہ رہا ہوں، اپوزیشن تو ہم ہیں. حکومت اور پی ڈی ایم کے بیچ تو پرابلم یہ چل رہی ہے کہ تمہارا چور مرد آباد، ہمارا چور زندہ باد. ہم نے بنیادی طور پہ اس دوڑ میں صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے علیحدگی کا اعلان کر کے بنیادی طور پہ ہم نے سٹیٹس کو کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا تھا. ہمارے اس ایکشن کو یوں دیکھا جانا چاہیے کہ ہم نے جب ووٹ نہیں دیا، اٹ مینز دیٹ ہم دونوں جو سٹیٹس کو کے محافظ ہیں، ہم نے دونوں کے سامنے جو ہے علم بغاوت بلند کیا. آپ کے سامنے ہے، اگر آپ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ہیں، ان کیس آپ نہیں کرتے ہیں تو دونوں کے درمیان ٹائی پڑ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ کسی بھی طرف ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو وہ پارٹی جو ہے وہ جیت جاتی ہے، وہ کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے. ہاں، تو اس طرح تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اگر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسے میں پہلے تو میں یہ بات کروں کہ وہ لوگ جو میڈیا کے اوپر آ کے جو ہے وہ یہ بڑے بڑے بیان دے رہے ہوتے ہیں جماعت اسلامی کے خلاف، اور جماعت اسلامی کے فیکٹر کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، میں ان سے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج فیصلہ کن ووٹ جماعت اسلامی کے پاس ہے اور جماعت اسلامی از ون آف دا ڈیسیسو فیکٹرز. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیے غالب امکان یہ ہے کہ جماعت اسلامی اب کی بار غیر جانبدار تو نہ رہے. میں نے دیکھیے ابھی ہم اپروکسیمیشنز پہ بات کر رہے ہیں. کیوں ہم اپروکسیمیشنز پہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک ڈیسیجن نہیں ہوا. اور آپ کو پتا ہے کہ جماعت اسلامی از اے ویل آرگنائزڈ پارٹی. یہاں پہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے، ہاچ پاچ نہیں ہے کہ جو چاہے اٹھ کے منہ اٹھائے اور پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دے. یہاں ایک پورا آرگنائز سسٹم ہے، شورا ہے، عاملہ ہے، امیر جماعت ہے، وہ ڈیسیجن کریں گے، فیصلہ دیں گے. لیکن میں ایک بینگ پارٹ آف جماعت اسلامی سسٹم، میں ایک انالیسز یہ کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا، میں آپ کے سوال کا جواب یہاں سے نکل کر آ سکتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جماعت اسلامی کا سرکار کو سپورٹ کرنا شاید بہت کڑوا گھونٹ ہو، جو کہ بہت مشکل دکھ رہا ہے. اور اسی طرح جماعت اسلامی اب کی بار یہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی اشارات موجود ہیں، یہ بھی انڈر ڈسکشن ہے کہ غیر جانبدار نہ رہے. ڈپینڈ کرتا ہے، ممکن ہے. دیکھیے سیاست امکانات کا کھیل ہے. آپ نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں. الیکشن تاریخ آنے تک کیا کیا بدلتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک سوچنے کا زاویہ ہے. لیکن بلال صاحب ایک بات یہ یہاں پر میں کہوں گا کہ جو اگر ہم بات کریں کہ بھائی نہ ہم اپوزیشن کی طرف جا رہے ہیں نہ ہم گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن صادق سنجرانی کو اگر ہم دیکھ لیں تو ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں بلوچستان کو. بلوچستان کے لوگ جو مظلوم لوگ ہیں، اگر آپ ان کی سپورٹ میں صادق سنجرانی کو ووٹ دیں تو کیا یہ غلط نہیں ہوگا؟ بہتر فیصلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ مظلوم اور ولنریبل جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کو کسی ٹھگ نے، کسی تیز ترار تالے آزما نے اس کو بیچا ہے. میں صادق سنجرانی کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں. میں شیخ رشید جو انٹیریئر منسٹر ہے، میں انہی کے جملے کو واپس لے کر آ رہا ہوں ریکارڈ کے اوپر، جو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کا کینڈیڈیٹ ہے. انہیں تو اس بات پہ ہی مسٹ فیل ashamed انٹیریئر منسٹر. وائی؟ کیا اسٹیٹ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ اناؤنس کرے گی؟ کینڈیڈیٹ اناؤنس کرنا سینٹ الیکشنز میں تو پولیٹیکل پارٹیز کا پریروگیٹو ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کا کینڈیڈیٹ ہے. پہلی بات تو یہ آپ یہ طے کر لیجئے حارث امین صاحب کہ صادق سنجرانی اسٹیٹ کا کینڈیڈیٹ ہے یا بلوچستان کے مظلوموں کا نمائندہ ہے. اگر وہ مظلوموں کا نمائندہ ہے تو سوچا جا سکتا ہے، لیکن انٹیریئر منسٹر تو کہہ رہا ہے کہ وہ اسٹیٹ کا نمائندہ ہے.
کیونکہ حقیقت ہے. اس لیے دیکھیے جماعت اسلامی کی پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں. جب آپ اصول کے ساتھ چلتے ہیں نا تو پھر آپ اور کسی چیز کے ساتھ نہیں چلتے. ایک اصول مجھے ابھی اس بات پہ اصول جب میرا دین میرا چلنا اصول کے اوپر ہے تو میں اس وقت حارث امین سے گفتگو کر رہا ہوں اور ہماری باتوں پہ اتفاق کر لوں اور اسی حارث امین کے ساتھ ممکن ہے میں ساری باتوں پہ اختلاف کر دوں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرا گائیڈنگ پرنسپل تو اصول ہے. جماعت اسلامی جب ڈیسیجنز کرتی ہے پولیٹیکل ڈیسیجنز تو وہ اصول کی بنیاد پہ کرتی ہے, وہ کسی مفاد کسی نظریہ ضرورت کے تحت نہیں کرتی. سر اصول کی آپ نے بات کی, اصول کے لیے آپ نے کہا کہ اس وقت آپ نے مثال دی کہ اگر میں آپ سے کے لیے پازیٹیو رائے رکھتا ہوں, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ پازیٹیو رائے نہ ہو, تو یہ ایک قسم کا یو ٹرن ہو گیا. اس پر سر ہم ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اصول کی بات ہو رہی تھی اور اصول کے حوالے سے جب بھی ہم نے دیکھا ہے اگر خان صاحب ایک مرتبہ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں اس کے بعد کچھ عرصے بعد اگر وہ ان کو غلطی کا احساس ہوتا ہے اور واپس اپنا ڈیسیجن بدل دیتے ہیں تو اپوزیشن جماعتیں, تمام اپوزیشن جماعتیں, اس میں میں صرف پی ڈی ایم کی بات نہیں کر رہا, سب کی بات کر رہا, تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یو ٹرن خان, اور انہوں نے یہ ڈیسیجن چینج کیا. اس وقت بلال اصفر صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جماعت اسلامی کی یہ پالیسی ہے کہ وہ اب اگر غلط فیصلہ ہو گیا تو اس پر اٹل کھڑے نہیں رہتے, اس پر نظر ثانی ہو جاتی ہے. تو سر پھر تو خان صاحب بھی اچھا کرتے ہیں, اس طرح کے فیصلے کر کے اپنی غلطی کو مان کر واپس اس کو بہتری کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بہت اچھا کیا یہ سوال پوچھ کے, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کو تاریخ میں دھوکہ باز حکومت کے نام سے یاد رکھا جائے گا. اور مجھے یہ انفارچونیٹلی کہنا پڑتا ہے بینگ پرائم منسٹر, پی ٹی آئی کے لوگ اس کو دل پہ نہ لیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے لیڈر کی میں بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے پاکستان کے پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ایک دھوکے باز ہے ہمارا. کیسے؟ سنیے, ایک ہوتا ہے یو ٹرن جو خان صاحب لے رہے ہیں, میں اس کو بھی الیبوریٹ کرتا ہوں, اور ایک ہوتی ہے حکمت عملی جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنی چاہیے. جو میں نے کہا اصول کیا, صلح حدیبیہ ہوتا ہے اور اس میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ جی آپ جب لوگ مسلمان ہو کر آئیں گے آپ کی جانب اسلام قبول کر کے تو آپ انہیں واپس کر دیں گے. ابھی وہ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ کو کہ یہ تو کیا ہے, وہ واپس بھیجتے تھے تو ان پہ مظالم ڈھائے جاتے تھے. بلال حبشی کے ساتھ کیا کیا ہوا وہاں, تو وہ یہ تو یعنی اس وقت کچھ صحابہ جو ہے وہ ان کے دل پہ یہ بات گراں بھی گزری, لیکن رسول اللہ نے کہا کہ اصول پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اصول کے اوپر وہ کھڑے رہے, اور وہ بظاہر یہ دکھ رہا تھا, جس کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا, اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک بڑی فتح کے دروازے کھول دیے ہیں اس کے بعد, اس قربانی کے بعد. تو اس پہ رسول اللہ نے کہا کہ اصول پہ ہم رہیں گے, یہ اصول ہمیں پے بیک کرے گا. دیکھیے یہ ہوتا ہے اصول, اور اس کے بعد جب پے بیک کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو پھر وہ ساری دنیا دیکھتی ہے. میں نے جو جن اصولوں کی بات کی اور ان پہ کمپرومائز نہ کرنے کی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جب وہ اصول یونیورسلی ڈیفائنڈ ہوں, یعنی کہ میں اس کو آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ وہ اصول ہر عام آدمی کو سمجھ میں آئیں کہ یہ وہ اصول تھا جس کی بنیاد پہ یا وہ ان کی شرعی اسلامی تشریح ہو بینگ مسلم تو, یا اخلاقی تشریح ہو بینگ ہیومن, تو وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس کو آپ یو ٹرن کہیں گے اس حکومت کے, آپ سن لیجئے گا, آپ نے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے کہلوایا کہ ہم کتنے ارب ڈالر ہم لائیں گے. مراد سعید کہتا تھا ہم اتنے ارب ڈالر لائیں گے اور آدھے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے 200 ارب ڈالر, اور 100 ارب ڈالر جو ہے وہ لگائیں گے پبلک کے اوپر. یہ آپ کے خان صاحب, آپ کے نمائندے نے کہا, یہ مراد سعید نے نہیں کہا, یہ آپ کے نمائندے نے کہا, جس کو آپ نے اس کی تردید یا اس کو ڈس آن نہیں کیا, آپ نے اس کو منسٹر لگا دیا, گویا آپ اس کے ہر بیانیے کو آن کر رہے ہیں. نمبر 1, آپ نے ریاست مدینہ میں کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو میں یونیورسٹی بناؤں گا, آپ نے نہیں بنایا, آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے کہا تھا کہ میں یہ گورنر ہاؤس کے بڑے بڑے جو دیواریں ہوتی ہیں یہ دیکھ کے میرا بڑا خون کھولتا ہے کہ اندر بادشاہ سلامت بیٹھا ہوا ہے, میں ان کو گرا دوں گا پبلک کے لیے. ہو سکتا ہے اگلے آنے والے دنوں میں 2 سال رہتے ہیں خان صاحب, 90 ڈیز کا وعدہ کیا تھا, گورنر ہاؤس بن جائے, 90 ڈیز کا وعدہ کیا تھا, وہ بھی جھوٹ بولا. ہو سکتا ہے خان صاحب نے جماعت اسلامی کی طرح ان کو سمجھ میں آیا ہو یار 90 ڈیز میں نہیں ہونے والا, چلو 5 سال ہیں اس میں کر لیں. تاریخ میں کبھی جماعت اسلامی کا ایسا مجھے نکال کر دے دیجئے جس میں جماعت اسلامی نے کوئی ڈیٹ دی ہو, کوئی
کوئی وعدہ کیا ہو اور اس سے مکر گئی ہو. سر جماعت اسلامی نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے اپنے مفاد کے لیے ہوئے ہیں, آج انہی کو کل وہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں جن کو پی ڈی ایم سپورٹ کر رہا ہے. جماعت اسلامی کبھی بھی ان کو ووٹ دینے نہیں جا رہی. سر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ نہیں دے رہے. جماعت اسلامی اس کو ووٹ دینے کا جماعت اسلامی نے ابھی تک کوئی ڈیسیجن نہیں کیا ہے. اس لیے میں دیکھیے کیا ذرا بتائیں نا. دیکھیے میرا ذاتی طور پہ یہ اوپینین بھی ہے اور یہ مشاہدہ بھی ہے, اٹس ناٹ اے پارٹی اناؤنسمنٹ, لیکن یہ ہے کہ مجھے جو قرائن اور شواہد دکھ رہے ہیں کہ مجھے تو اور آپشن آتے بھی نظر آ رہے ہیں. میں بھی آپ کو بتا دوں کہ چیئرمین سینٹ کے لیے مجھے اگلے دنوں میں اور بھی آپشن آتے نظر آ رہے ہیں. اس وقت صادق سنجرانی اور یوسف رضا گیلانی پہ فوکس ہے, لیکن مجھے تو اور بھی آپشن آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تیسرا آپشن آئے اور اس پہ زیادہ اتفاقات پائے جاتے ہوں بہت سارے سٹیک ہولڈرز کے, جماعت اسلامی سمیت, چھوٹی پارٹیوں سمیت, حکومت سمیت اور اپوزیشن سمیت بہت سارے. تو زیادہ امکان تو اس بات کا میرا ذاتی اوپینین ہے لگ رہا ہے ایسے میں پھر جماعت اسلامی بھی ووٹ کاسٹ کر رہی ہوگی. حیدری صاحب آ جاتے ہیں ایسے سینٹ چیئرمین, تو اس وقت آپ جماعت اسلامی کا ووٹ کس اگرچہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی سیاست اور جماعت اسلامی جو ہے وہ مشرق اور مغرب کا بود ہے, مشرق اور مغرب ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر ایسا کوئی بھی, میں غفور حیدری صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں, نامینیٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر ایسا کوئی بھی فرد بہتر آپشن آتا ہے تو عین ممکن ہے کہ جماعت اسلامی اس فرد کو ووٹ دے دے. یس مطلب وہ آپ کو صادق سنجرانی سے زیادہ بہتر آپشن لگے گا؟ ڈیفینیٹلی لگے گا بیکاز ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں, یہ جو بھی اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ صادق اور امین کی ڈیفینیشن کے اوپر ٹرولی پورا اترتے ہیں. ویسے تو خان صاحب کو بھی دے دیا جاتا ہے, جن کی ابھی چارج شیٹ میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھی, سند تو انہیں بھی دے دی جاتی ہے ہماری عدالتوں سے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی جماعت کے رہنمائی آپ لوگ کرتے ہیں, کس پارٹی کے یا کن نے آپ سے روابط کیے اس ووٹ کے لیے کہ چیئرمین کا ووٹ آپ نے ہمیں دینا ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے سب سے پہلے تو صادق سنجرانی صاحب نے سراج الحق صاحب سے ملاقات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ ریکویسٹ کیا کہ جی آپ جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیں. جماعت اسلامی نے اس کو بھی مجلس عاملہ میں امیر جماعت سراج الحق صاحب اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اسی طرح سے اس کے بعد اپوزیشن نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کینڈیڈیٹ آتے ہیں تو ان کو آپ ووٹ دیں. اور ظاہری بات ہے کہ ان حالات میں جماعت اسلامی کے ووٹ کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت اہم ہو گئی ہے, جیسا کہ آپ نے کہا. تو وہ انہوں نے بھی رابطہ کیا ہم سے. تو میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ حکومت صادق سنجرانی جو ہے وہ, پہلی بات یہ کہ انہوں نے شیخ رشید نے صادق سنجرانی کے نادان دوست, وہ کہا جاتا ہے نا کہ نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے, شیخ رشید نے صادق سنجرانی جماعت اسلامی آج تک اسٹیٹ بینک نے وہ نوٹ نہیں بنایا جو سید مودودی کے وارثوں کو خرید سکے. سر کسی نے آفر کی؟ کوئی یہ بھی ڈیر نہیں کرتا کہ آفر کرے. ارے واہ, کوئی یہ بھی ڈیر نہیں کرتا کہ جماعت اسلامی کے ممبران کو کوئی آفر بھی کرے. خان صاحب بھی بہت کرتے رہتے کہ میرے سارے جو پچھلی اسمبلی میں کچھ خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میری جو ساری ٹیم ہے وہ بہت صادق اور امین ہے, اور وہ لگ گیا پتہ جب انتخابات ہوئے سینٹ کے, ان کے لوگ بک گئے. وہ خان صاحب نے خود ایڈمٹ کیا. تو اس طرح اندھا اعتماد آپ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہے. میں کہہ رہا ہوں میری اتنی داڑھی ہے, مان لیجئے نا, ہے مانیے آپ, وہ ماننا پڑے گا آپ کو. یہ اس قدر سفید جھوٹ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آج جو ہے وہ اس وقت رات کے 10 ساڑھے 10 نہیں بجے بلکہ صبح کے 9 بجے, مان لیجئے. تو یہ تو آپ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے خان صاحب. سر مان لیا کہ آپ لوگوں نے سید یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے دیا اتفاق کے رائے سے کہ یار یہ ہمارے لیے بہتر ہے, یا اگر یوسف رضا گیلانی سنجرانی صاحب سے یہ بہتر آپشن ہے, مان لیا. نہیں میں آپ کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے سر. اوپر سے وہ یہ بھی نہیں مانتے ہیں کہ ووٹ. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ صادق سنجرانی کو میں کہہ رہا تھا کہ شیخ رشید نے ان کے نادان دوست ہونے کا ثبوت دیا ہے. اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کا کینڈیڈیٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سر اسٹیٹ یہ اور زیادہ سینٹیمنٹ نہیں, اسٹیٹ عوام کی ہے. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ عوامی نمائندہ ایز پولیٹیکل ورکر میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اور پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں کہوں کہ ایک فرد کو یہ کہنا کہ وہ اسٹیٹ کا کینڈیڈیٹ ہے اس کے سیاسی کیریئر پہ چھری پھیرنے کے مترادف ہے. اسٹیٹ کا یہ پریروگیٹو ہی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ وہ کینڈیڈیٹ نامزد کرتی پھرے.
स्टेट हर कैंडिडेट मुहावरतन उन्होंने बात की कि भाई मैं स्टेट का बंदा हूं, आप कहेंगे कि यार मैं स्टेट के लिए बात कर रहा हूं, जमात इस्लामी कहती है कि मैं स्टेट के लिए काम कर रहा हूं, ऐसा ही है। स्टेट का मतलब क्या है सर? स्टेट का मतलब है अवाम। नहीं, स्टेट का ये समझना होगा, स्टेट का ये प्रेरोगेटिव है ही नहीं है कि वो कैंडिडेट नामजद करे। मैं कहूं ना, अगर वो कहते हैं अवामी कैंडिडेट हैं तो फिर आप देखिए ना, देखिए वो शेख रशीद के कहने से क्या फर्क पड़ता है, उनकी तो दुनिया कौन मानता है उनकी बात। वो तो जो है वो उनको किसी वजह से गेट नंबर 5 की वजह से उन्हें वोट पड़ जाते हैं तो वो मेंबर बन जाते हैं, और फिर गेट नंबर 5 ही की करम फरमाइयों की वजह से उन्हें जो है वो मिनिस्ट्री भी मिल जाती है। उनकी बात पे कौन एतमाद करता है? मैं बात ये अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त जो करंट कैंडिडेट्स हैं सादिक संजरानी, क्यों? बिकॉज वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, इस वजह से उन्हें वोट देना जमात इस्लामी के लिए मुश्किल है, क्योंकि पीटीआई के बारे में कोई सिंपैथी हमारे यहाँ पाई नहीं जाती है। और यूसुफ रजा गिलानी, क्योंकि वो 62-63 के ऊपर तो बिल्कुल पूरा नहीं उतरते, वो प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसमें करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे ऐसी एलिगेशंस हैं, उनकी हिस्ट्री भरी पड़ी है करप्शन के चार्जेस से। तो कास्ट कर रहे हैं जमात इस्लामी, मैंने कहा कि वोट कास्ट करेगी, और दिख ये रहा है, गालिब इम्कान यही है कि कोई और ऑप्शन आने वाला है चेयरमैन सेनेट के लिए, तो जमात इस्लामी उनके साथ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। और वो कैंडिडेट क्या जमात इस्लामी इंट्रोड्यूस करा रही है या इन्हीं में सर कोई देखिए, जमात इस्लामी फैसला कुन जरूर है, चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट अनाउंस करने की पोजीशन में तो नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन बहरहाल जमात इस्लामी एक फैसला कुन पोजीशन के ऊपर है, और इसका फायदा तो उठा सकती है, अपनी डिमांड रख सकती है कि ये कैंडिडेट नहीं ये चाहिए, तब वोट डेफिनेटली जमात इस्लामी ऐसा कुछ किया है आप लोगों ने? कोई नॉमिनेशन दिया? देखिए, ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, ऑप्शन दिए भी हैं, ऑप्शन सुने भी हैं, और उनका नतीजा भी एक्सपेक्टेड है। तो क्या अभी भी मुमकिन है कि दो जमातें जिन्होंने, मैं पीडीएम की बात करूंगा, कि उन्होंने जो अपना बंदा अनाउंस किया यूसुफ रजा गिलानी, आपको उस पर एतराज है? बिल्कुल, अगर कोई वो आपकी मर्जी का कैंडिडेट ले आते हैं तो ऐसा मुमकिन है कि वो कैंडिडेट चेंज करें? देखिए मैं यही कह रहा हूं कि सियासत जो है वो सियासत में इम्कानात कभी खत्म नहीं होते, और मैं ये कह रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि ऑप्शंस और भी आएंगे। अगर पीडीएम उस तरफ आपकी बात मान लेती है, उसके बाद पीडीएम ने फैसला किया है मार्च के एंड में कि उन्होंने सड़कों पर निकलना है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। इससे पहले जब पीडीएम ने इस तरह के ऐलानात किए थे तो जमाते इस्लामी ने उनकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत की थी। ऐसा ही है। इस मर्तबा क्या होगा? जमात इस्लामी उनके साथ रोडों पर निकलेगी या उनकी उसी तरीके से मुखालफत करेगी? देखिए, हम इफ्स एंड बट्स पे या एक हाइपोथेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दें, हम उनके लिए जिंदगी ही लुटा दें। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। मुझे नहीं मिला सर, एक्सप्लेन करें। अच्छा, देखिए बात यह है कि आप एक सिचुएशन की ये बात कर रहे हैं कि अगर जमात इस्लामी की पसंद का कैंडिडेट आता है तो उस सूरत में सेनेटर मुश्ताक को चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट बना दे ऑपोजिशन, जमात इस्लामी का वोट ही वोट। सर वो तो समझ में आ गई ना बात, सेनेटर मुश्ताक साहब बन गए जी, चेयरमैन सेनेट बन गए, उसके बाद ओपोजिशन आ गई है रोडों पे, उस वक्त आपका जमात इस्लामी साथ देगी? मुनज़्ज़म जमात एक अहमियत रखती है आपके, जो आप पूरे मुल्क में आपको चाहने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, तो क्या उन सबको दावत दी जाएगी अपने सपोर्टर्स को कि आए इनका साथ दें, हुकूमत को गिराना है? देखिए, मैंने दोबारा अर्ज करूं कि ये एक मफरूजा है, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक इशारिया भी होगा, ये एक तरह की इशारिया होगा कि पीडीएम जो है वो खानदानी सियासत से निकलकर ऑपोजिशन की सियासत की तरफ आ रही है। तो अगर वो ऑपोजिशन की सियासत की तरफ आती है तो हमें उनसे हाथ मिलाने में कोई मुज़ायका नहीं। ठीक है, मतलब अगर आपकी मर्जी का कैंडिडेट आ जाता है तो आप उनके साथ रोडों पर निकलने को भी तैयार हैं, पीडीएम का बाकायदा हिस्सा आप बन जाएंगे यकीनन। और अगर और ऐसा होने में कोई जो है वो कोई खारिज इम्कान नहीं है। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं कि जिस दिन जमात इस्लामी का स्ट्रीट पावर का किसी एक पलड़े में डल जाएगा तो वो फैसला कुन होगा। राइट, बहुत शुक्रिया जनाब बिलाल अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। बिलाल अब्बासी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने इंतहाई अहम गुफ्तगू की और ये भी बताया कि जमात इस्लामी इस वक्त एक बात पर तो उन्होंने खरी बात कर दी कि हुकूमत के साथ हम लोग नहीं जाने वाले, सादिक संजरानी साहब जो हैं उनकी तरफ हम वोट सेनेट चेयरमैन के लिए नहीं देंगे, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो यूसुफ रजा गिलानी है पीडीएम कैंडिडेट, उस पर भी जमात इस्लामी का इत्तफाक नहीं है। तो जमात इस्लामी ने अपने ऑप्शंस दिए हैं पीडीएम को, और इनकी डिमांड ये है कि हम जो लोग कहते हैं
ان کو اگر آپ نامزد کریں تب ہم ووٹ دیں گے، کیونکہ جماعت اسلامی چھوٹی جماعت ہی صحیح مگر اس وقت فیصلہ کن ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔